बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने नमाज रोज़े की तरह हमें ज़कात का भी हुक्म दिया है। और ज़कात जो है अल्लाह ताला के फ़राइज़ करदा फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ है कि जिसको अगर हम अदा करेंगे तो हमारे लिए जो है बेशुमार नेमतें अल्लाह ने रखी हैं, और अगर अदा नहीं करेंगे तो हदीस शरीफ में आता है कि उसी माल को सोने तांबे की सूरत में जो है पिघलाया जाएगा और उसी से दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ये वो माल है जो तुमने जमा किया था, अब इसी से तुम्हें अज़ाब दिया जाएगा। ज़कात के लुग़वी माना जो है पाकीज़ा करने के हैं, यानी ज़कात जो है इंसान के माल को पाक करता है। और दूसरा ज़कात के एक और दूसरे लुग़वी माना जो है परवान चढ़ाने के हैं। फ़ुक़हा ने लिखा है कि इसका मतलब ये है कि जो शख्स ज़कात देता है अल्लाह ताला उसके माल को बढ़ाते हैं। और ज़कात जो है हमारे जो अरकान इस्लाम है, इस्लाम के 5 सुतूनों में से तीसरा सुतून है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेशुमार आयतों में नमाज, रोज़े और ज़कात का हुक्म दिया है, मगर आप अंदाज़ा लगाएं कि 20 के करीब बल्कि 32 के करीब आयत ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने नमाज और ज़कात को एक साथ ज़िक्र किया है कि अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, ये 32 मरतबा अल्लाह ने ज़िक्र किया है। इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि नमाज की जितनी ताकीद की है उतनी अल्लाह ने ज़कात की भी ताकीद की है। और हम एक बात का अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स ज़कात का इनकार करता है, फरमाया कि वो काफिर हो जाता है और उसका निकाह जो है टूट जाता है, दारा इस्लाम में से ख़ारिज हो जाता है। गोया कि ज़कात इतना अहम अमल है। अब हम इंशाअल्लाह कुरान हदीस के ज़रिए 20 के करीब ज़कात के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। इंशाअल्लाह उससे जो है हमें फ़ायदा होगा, एक तरग़ीब मिलेगी। तो मैंने ये 20 के करीब फ़ज़ाइल जमा की हैं, इसको इंशाअल्लाह गौर से सुने। अल्लाह ने चाहा तो इससे हमारे अंदर एक जो है ज़कात को अदा करने की एक रूहानियत बढ़ेगी और एक ताकत हमें मिलेगी कि अल्लाह ताला ने इसके इतने फ़ज़ाइल बयान किए, तो क्यों ना हम ज़कात को अदा करें। चुनांचे सबसे पहले ज़कात जो है ना मेरे अज़ीज़ों, ईमान को मुकम्मल करती है। हदीस शरीफ में आता है कि इस्लाम का पूरा होना और इस्लाम की तकमील ये है कि तुम अपने मालों में से ज़कात दो। कुरान मजीद में 12 के करीब आयत ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला ने ज़कात के फ़वाइद और फ़ज़ाइल बयान किए। उसमें से हम 4 से 5 इंशाअल्लाह अभी नकल करते हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स ज़कात अदा करेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उस पर अपनी रहमतों की बारिशें नाजिल फरमाऊँगा, उसको मैं अपनी रहमत में घेर लूँगा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की निशानी बताई है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि मेरे ख़ास बंदे वो हैं जो मेरे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। इसी तरह सूरतुल मुमिनून में अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों का तज़किरा किया कि क़द अफ़लहल मुमिनून, कि तहकीक के वो लोग कामयाब हो गए। अब कामयाब लोग कौन हैं? अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि जो लोग नमाज खुशू खुजू से पढ़ते हैं, जो लोग फजूल बातों से बचते हैं, कि जो लोग जो है अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, और जो लोग वादा खिलाफ़ी नहीं करते, किसी से वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि जो लोग जो है ज़कात को पाबंदी से अदा करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ने क्या फरमाया कि ये लोग कामयाब हैं। एक आदमी खरबपति है, मेरे सामने ऐसा भी एक शख्स है जो 3000 प्लॉट का मालिक है, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों नहीं अरबों डॉलर के मालिक हैं और वो मुसलमान हैं। अगर वो ज़कात देते हैं तो वो कामयाब है। जिसने 3000 प्लॉट अपने नाम पे करा लिए, अगर वो प्लॉटों की ज़कात नहीं दे रहा तो वो नाकाम है। उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, बकौल हमारे हज़रत के कि इंटरनेशनल बेवकूफ़ है, कि अपनी दुनिया तो बना रहा है, जो मरते ही उसकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक चवन्नी भी वो अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसी तरह सूरह सबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन, कि जो तुम खर्च करोगे, जो माल जो है तुम खर्च करोगे,
اور اس میں سے کچھ بھی میری رضا کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو تمہیں مزید دوں گا، جو تم خرچ کرو گے اس کو میں بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تم دو گے میں اس کو بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ ایسا نہیں کہ ہم خرچ کریں اور اللہ ہمیں دے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے انفق یا ابن آدم، کہ اے آدم کی اولاد تو اللہ کے لیے خرچ کر، انفق علیک، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تو میرے لیے خرچ کرے گا تو میں تم پر خرچ کروں گا۔ یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ جس پر اللہ خرچ کرے گا ہم اس کی بادشاہت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مال کو پاک کرتا ہے اور تمہیں بھی پاک کرتا ہے۔ میں مختصر بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 7-8 منٹ میں یہ 20 فوائد ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم ذوق شوق سے زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں۔ ایک اور حدیث جو ہے معجم الکبیر میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ دی، کسی کی شادی کرا دی، کسی کا نکاح کرا دیا، کسی کا قرض اتروا دیا، کسی کو جو ہے اس کرایہ چڑھا ہوا تھا مکان کا، اس کرایہ اتارنے میں ہم نے مدد کر لی، کسی کا ہم نے جو ہے راشن اس کے گھر میں بھر کے دے دیا، کسی کے بچے جو ہے وہ اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس کی تنخواہ 15,000 ہے 17,000 ہے، ہم نے جو ہے اس کا دل خوش کر دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے ہم ہزاروں لوگوں کا دل خوش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے میرے عزیزوں بھائی چارہ بڑھتا ہے، الفت محبت بڑھتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن جو ہے اس کی مثال جو ہے ایک عمارت کی سی ہے۔ مومن کی مثال ایک عمارت کی ہے کہ بعض کو بعض سے تقویت ملتی ہے، یعنی مومن ایک دوسرے کا مددگار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی مثال جسم کی مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی پریشان ہو، اس کو ضرورت ہو، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اس کے ذریعے اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ جو مالدار لوگ ہیں وہ غریبوں کی مدد کریں۔ اسی سے معاشرہ چلتا رہے گا۔ اگر زکوٰۃ نہ دی گئی اور غریبوں کی مدد نہ کی گئی تو یہ ہوگا کہ مالدار پھلتا پھولتا رہے گا اور اپنی قبر میں آگ بھرتا رہے گا، اور غریب جو ہے وہ اپنی قسمہ پرسی میں رہے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے غریب جو ہے امیر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں سب سے آگے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دیوے مال میں سے خرچ کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے معجم الکبیر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے محل میں ہوگا کہ جس کے دروازے سونے کے ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، اور کیا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھیں، زکوٰۃ سے برکت ہی برکت ہے، اس میں مال کم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی گندم کے دانے ڈالتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو بڑی ہریالی ملتی ہے۔ اور اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ گندم ہمارے لیے ہے اور گندم کی جو ہے گھاس پھوس ہے وہ جانوروں کے لیے، پھل کا اصل ہمارے لیے ہے اور اس کا جو چھلکا ہے وہ جانوروں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ نے ایک نظام چلایا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کی حاجت کو پورا کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا آخرت میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، یہ حدیث شریف میں آتا ہے تم لوگوں کی تکالیف کو دور کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبت کو تم سے دور کرے گا۔ میرے عزیزوں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تھوڑا سا ہم اپنا مال خرچ کریں، خدا کی قسم اللہ ایسی خوشی دے گا کہ وہ خوشی دنیا کی کسی بھی لذت کو حاصل کر کے نہیں مل سکتی۔ ایک اور بخاری کی حدیث ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، کیونکہ تمہیں ان کی دعاؤں
اور ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آپ کے ملازم ہیں، آپ ان کی مدد کریں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی رشتہ داروں میں ایسے غریب ہیں، آپ ان کی مدد کریں، ان کی دعاؤں کی برکت سے حدیث میں آتا ہے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی تمہیں رزق دیا جاتا رہے گا جب تک وہ تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے، جب تک تم انہیں دیتے رہو گے۔ میں مختصراً آپ کو صرف فوائد بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے تم پانی کے ذریعے آگ کو بجھاتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے صدقہ دیا، اس کے ذریعے ہمارے گناہ بجھ گئے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دے گا۔ آگے حدیث میں قید بھی آ گئی کہ جو ہر سال زکوٰۃ دے، یعنی کہ ایک سال دے دی، آپ مسلسل دیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ ایسا لذت دے گا، ایسا حلاوت دے گا کہ وہ بادشاہوں کو مل جائے تو وہ تلواریں لے کر آپ کو قتل کرنے آ جائیں کہ وہ لذت ہمیں دے دو۔ ایک اور حدیث ہے مسند ابو یعلا، جو حدیث کی بڑی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینقص مال من صدقۃ، فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ 3 مرتبہ قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معجم الاوسط ایک حدیث کی کتاب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری بیٹری چارج کرنے کے لیے ہمیں بتایا تاکہ ہم خوش دلی سے زکوٰۃ دیں۔ کیا فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، یہ زکوٰۃ اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی۔ طویل حدیث ہے جس کا میں آپ کو صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ دائیں سے عذاب آئے گا، بائیں سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، آپ کی زکوٰۃ ہر طرف سے آپ کو گھیر لے گی اور وہ آپ کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے، ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مال سے شر کو ختم کر دیتی ہے۔ اس مال میں جتنی بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اگر اس میں فتنہ ہوتا ہے، اللہ اس فتنے کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جنت میں 2 دروازے ہیں جو خاص کن لوگوں کے لیے؟ ایک دروازہ جو ہے روزے دار کے لیے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ صرف زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، اس سے صرف زکوٰۃ دینے والے ہی داخل ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم جنت میں جائیں، اور زکوٰۃ دینے والے بغیر حساب کتاب کے اس دروازے سے جنت میں جاتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح 20واں جو زکوٰۃ کا فائدہ ہے، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم زکوٰۃ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنت دے گا جس کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہوں گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیزو ہم زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں، اور اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف 2.5% دیں، کہ لاکھ میں سے 2,500 ہم نے دے دیے، یا پھر ایک مال کے آپ 40 حصے کر لو، 39 اللہ نے کہا ہے کہ تم خود رکھو، ایک حصہ غریب کو دے دو۔ اللہ نے دیا ہے اور بہت دیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ دیں۔ یہ مال ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ ہی قبر میں الماری ہوگی، نہ ہی کفن میں جیب ہوگی، سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ چاہے نواز شریف ہو، زرداری ہو، جتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں موجود ہیں، وہ سب ایک چونی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اپنا مال وہ ہے جو آگے بھیج دیا، جو آگے بھیج دیا وہی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ غریبوں کی مدد کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں، اور جو ہے مساجد بنائیں، مدرسے بنائیں، طلبہ کی مدد کریں۔ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، طلبہ کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کو 2 فوائد ملیں گے۔ ایک تو غریب کی مدد ہوگی، دوسرا وہ شخص عالم حافظ بن کر کسی مسجد میں امامت کرے گا، کسی مدرسے میں جو ہے بچوں کو حفظ پڑھائے گا، کسی مدرسے میں لڑکوں کو جو ہے عالم بننے کی تعلیم دے گا، آپ کا صدقہ جاریہ لکھا جائے گا۔ آپ نے کوئی مسجد بنا دی یا آپ نے کوئی کنواں بنا دیا، تو جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے، آپ کا نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور آپ مر چکے ہوں گے لیکن آپ کا نامہ اعمال چلتا رہے گا، وہ بند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اور میرے عزیزوں یہ مختصر سی باتیں جو کہ 20 کے قریب زکوٰۃ کے فوائد ہیں، یہ اس لیے ریکارڈ کرائے ہیں کہ اگر ہم اس کو بیان کی صورت میں کرتے تو بہت طویل ہو جاتا، تو اس کو بہت قیمتی باتیں زیادہ سے زیادہ ہم اس کو پھیلائیں، اور جو ہے تاکہ ہمارا صدقہ جاریہ ہو۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے، تو بھی ہم اس کو پھیلائیں۔ کیا پتہ اس کو پھیلانے پر
کئی سو لوگ جو ہے لاکھوں روپے کروڑوں روپے جو ہے اللہ کی راہ میں دینے والے بن گئے، تو ہمارے مفت میں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔